तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम आमूस की किताब पर हैं और आमूस की किताब पुराने अहद नामे में अंबिया असगर की लिखी किताबों में से एक है। हम इसके 8वें बाब पर पहुंच चुके हैं और इसमें हम 5 रोयों के मुतल्लिक मुताला करेंगे। खुदावंद ने आमूस से कलाम किया और शुमाली सल्तनत यानी इसराइल की सल्तनत की अदालत के बारे में बयान किया। ये उनकी बदी का नतीजा था। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। भाई आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हमें 8वें बाब का उन्वान बता दीजिए। हम इसे ताबिस्तानी टोकरों का उन्वान दे सकते हैं। ये चौथी रोया है। हमने पिछले बाब में 3 रोया का मुताला किया और पहली और दूसरी रोया में खुदावंद ने आमूस की मिन्नत और इल्तिजा को सुना और इसीलिए वो गज़ब करने से बाज आया। फिर हमने तीसरी रोया को पढ़ा जो स्याहोल के मुतल्लिक है। वहाँ आमूस ने उनके लिए मिन्नत ना की और फिर खुदा ने इसराइल की अमारत का जायज़ा किया और उनकी बरगश्तगी के सबब से उनका हलाक होना ज़रूर था। और यहाँ हम ताबिस्तानी फलों के टोकरों के मुतल्लिक जानते हैं और इसमें अदालत का बयान नहीं जैसे स्याहोल की रोया में है, बल्कि फौरी अदालत का बयान है ताबिस्तानी टोकरों का। फसल पक जाए तो उसे फ़ौरन जमा करना चाहिए और अगर उसके पकने के बाद उसे फ़ौरन जमा ना किया जाए तो बहुत देर हो जाती है। और मैं कहूँगा इसी तरह फलों का टोकरा फौरी अदालत का बयान है, जैसे स्याहोल की रोया में अदालत के यकीनी होने का बयान है। वक्त आ गया है, अब अदालत नहीं रुकेगी। मैं चंद आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। जी। खुदावंद ने मुझे रोया दिखाई और क्या देखता हूँ कि ताबिस्तानी मेवों की टोकरी है और उसने फरमाया, ए आमूस तू क्या देखता है? मैंने अर्ज की कि ताबिस्तानी मेवों की टोकरी। कब खुदावंद ने मुझे फरमाया कि मेरी कौम इसराइल का वक्त आ पहुंचा है, अब मैं इससे दरगुजर ना करूंगा और उस वक्त मकदस के नगमे नोहे हो जाएंगे। खुदावंद खुदा फरमाता है, बहुत सी लाशें पड़ी होंगी, वो चुपके चुपके उनको हर जगह निकाल फेंकेंगे। आपने बताया कि ताबिस्तानी मेवों की टोकरी फसल के कटने को जाहिर करती है। यहाँ पर फसल के कटने से मुराद उस कौम पर आने वाली अदालत है, यही हतमी बात है। फिर वो कहता है, अब मैं इससे दरगुजर ना करूँगा। क्या इससे मुराद है कि मुस्तकबिल में भी उनको माफ़ी ना मिलेगी? अब मैं इससे दरगुजर ना करूँगा, क्या ये लोग खारिज हुए और मुस्तकबिल में रजू नहीं ला सकते? मैं कहूँगा मैं इसे दरगुजर ना करूँगा। ये हमें पहली और दूसरी रोया की तरफ ले जाती है और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि यहाँ 7वें बाब की दूसरी आयत में आमूस ने मिन्नत की और जब वो ज़मीन की घास को बिल्कुल खा चुके तो मैंने अर्ज की, आए खुदावंद खुदा मेहरबानी से माफ़ फरमा। याकूब की क्या हकीकत है कि वो कायम रह सके, क्योंकि वो झूठा है। खुदावंद इससे बाज आया और फिर दूसरी दफ़ा आमूस ने मिन्नत की, आए खुदावंद मेहरबानी से बाज आ। याकूब की क्या हकीकत है कि वो कायम रह सके, क्योंकि वो झूठा है। और इसे हम अय्यूब की किताब में खुदावंद के अल्फाज को याद करते हैं, क्योंकि खुदा एक बार बोलता है, बोल के दोबारा ख्वा इंसान इसका ख्याल ना करे, और वो एक बल्कि 2 बार बाज आया। यसाया 26 की 10वीं आयत में लिखा है कि शरीर पर मेहरबानी की जाए पर वो सदाकत ना सीखेगा। खुदावंद ने उन पर 2 मरतबा रहम किया, लेकिन तीसरी बार वो दरगुजर ना करेगा। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा
کہ ایسا ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ بلکہ 9ویں باب میں ہم یہ جانیں گے کہ ان کے لیے مستقبل میں برکت کا بیان ہے۔ وہ چیزیں بحال نہ کی جائیں گی جب خداوند ان سے ایک نیا عہد باندھے گا۔ یرمیہ 31 میں خداوند نے اسرائیل اور یہودا کے گھرانوں سے نیا عہد باندھا تھا، اس لیے کہ میں ان کی ناراستی پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ یہاں خدا ان پر رحم بھی کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو یاد بھی نہیں کرتا۔ اب میں عبرانیوں 8ویں باب میں سے چند آیات پڑھنا چاہوں گا۔ اس عہد کو پڑھوں گا جب خداوند ان کی ناراضیوں کو معاف کرے گا۔ عبرانیوں 8 باب 10ویں آیت میں لکھا ہے، فرمایا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دونوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہنوں میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اور ہر شخص اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم نہ دے گا کہ تو خداوند کو پہچان، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے۔ اس لیے میں ان کی ناراضیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ یہ رحم کا وقت ہے۔ بہت سے ناظرین اس کو سمجھ نہیں سکتے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کی مزید وضاحت کریں تاکہ وہ نئے اور پرانے عہد میں فرق کر سکیں جو رجوع لانے والی قوم کے ساتھ باندھا، کیونکہ یہ صلیب پر کیے مسیح کے کام پر مبنی ہے۔ عبرانیوں کے 8ویں باب میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا، اور ایسا اب تک نہیں ہوا پر ان دنوں کے بعد ہوگا۔ یہاں لکھا ہے، دیکھ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا، اور میں کہوں گا کہ یہ نیا عہد کب بندھا؟ اس کی بنیاد صلیب پر رکھی گئی۔ صحیح۔ مسیح نے صلیب پر خون بہایا، اس کا خون کبھی نہ زائل ہونے والا عہد ہے، اور ہم اسی کی بنیاد پر نئے عہد نامے کی تمام برکتوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم اس کے فریق نہیں ہیں، ہم نئے عہد نامے میں فریق نہیں، کیونکہ ہم پرانے عہد نامے میں بندھے تھے، لیکن ہم نئے عہد نامے کی برکتوں کو پاتے ہیں۔ لیکن نیا عہد دراصل یہودا اور اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ باندھا گیا، یرمیہ 31 کے میں مطابق۔ یہ یہودا اور اسرائیل کے گھرانے سے عہد بندھا، اور عبرانیوں کے خط میں بھی اسرائیل اور یہودا کے گھرانے کا بیان ہے۔ اور آپ نے غور کیا کہ یہودا اور اسرائیل کا گھرانہ اکٹھا نہ ہوا اور وہ کبھی ایک قوم نہ بنے، اور یہ تقسیم سلیمان کی وفات کے بعد ہی ہو گئی تھی۔ وہ سلطنت شمالی اور جنوبی سلطنت میں تقسیم ہوئی، لیکن آموس کی کتاب کے 9ویں باب میں ہم اسے آخر تک واضح طور پر پڑھ سکتے ہیں، جب خداوند لوگوں پر سلطنت کرے گا اور داؤد کے گرے ہوئے مسکن کو کھڑا کرے گا اور اس کے رخنوں کو بلند کروں گا۔ یہ رخنے یروبام کے وقت سے شروع ہوئے، یہ سلطنت شمالی اور جنوبی سلطنت میں تقسیم ہوئی۔ ایک دن یہ رخنے ختم ہوں گے اور یہ ایک سلطنت بنے گی، اور پھر اسرائیل کا آسا اور یہودا کا آسا ایک ہوگا۔ مستقبل میں ایسا ہوگا، اور کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد زمین پر بڑی مصیبت کا دور ہوگا، اور جب خداوند ظاہر ہوگا تو قومیں اس کی طرف لوٹیں گی اور وہ ان تمام قوموں کے ساتھ ایک نیا عہد باندھے گا۔ لہٰذا ہم نے ایک نئے عہد کے متعلق سیکھا، اور یہ نیا عہد خدا اور کلیسیا کے درمیان نہیں ہے، صحیح۔ بلکہ یہ خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان ہے جو بڑی مصیبت کے دور میں مستقبل میں واپس آئیں گے۔ اس وقت لوگ اس عہد کی برکت میں شامل ہوں گے۔ یہ عہد جو صلیب پر باندھا گیا وہ لائق طور پر اس عہد کی برکت کو پائیں گے، یعنی 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہوں گے، لیکن کلیسیا اب بھی اس عہد کی برکت میں شامل ہے۔ جی، اگر عبرانیوں کے 12ویں باب کو دیکھیں تو ہمیں خداوند کے کلام کی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ یہ نہیں کہ تم عہد میں داخل ہوئے، بلکہ لکھا ہے نئے عہد کے درمیانی یسوع کے پاس آئے ہو۔ ہمارا اس عہد سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم اس کے درمیانی یسوع کے پاس آئے ہیں، اور اسی لیے ہم اس کی برکتوں میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے درمیانی یسوع کے پاس آئے ہیں۔ کلیسیا کا چناؤ ازل سے ہوا۔ صحیح۔ یہ خدا کے مکاشفہ یسوع مسیح کی شخصیت کو جلال دیتا ہے، کلیسیا میں اسی کو جلال حاصل ہو، یہی ابدی منزل ہے۔ شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم پھلوں سے بھری ٹوکری کو کچھ دنوں کے لیے فریج سے باہر رکھ دیں
تو وہ خراب ہو جاتی ہے۔ شمالی سلطنت کا گناہ بہت بڑا تھا، ان کی عدالت ہونا ضروری تھی۔ خدا کے مقدس کے نغمے نوحہ اور رونے کی آواز میں بدل گئے۔ جب امیر مقدس میں عبادت کرنے کو جاتے تو وہ لالچ کرتے، وہ اپنی تجارت کے متعلق سوچتے تھے کہ اگلے دن لوگوں کو کیسے دھوکہ دیں، یعنی انہوں نے عام دنوں کے علاوہ مقدس میں بھی گناہ کیا۔ لکھا ہے اب میں اس سے درگزر نہ کروں گا۔ یہ گناہوں کی معافی ہے یا اس سے مراد کچھ اور ہے؟ جی، جی بھائی۔ درگزر نہ کرنا معافی سے مختلف ہے، اور ہم لوکا کے 7ویں باب میں اس کے متعلق دیکھتے ہیں۔ اب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا۔ بخش دینے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے اپنا قرض ادا کیا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ کسی اور دن میں آپ کو ذمہ دار ٹھہرا کر قید میں بھی ڈال آپ نے سکتا وہ ہوں۔ قرض ادا نہیں کیا۔ میں نے آپ کو نہ رسید دی نہ آپ کو ادا کیا، لیکن میں نے اپنی رحم دلی کی وجہ سے اس قرض کو معاف کر دیا۔ یوں خدا نے اس کے گناہوں کو درگزر کیا۔ اسی لیے رومیو کے خط کے 3 باب کی 25ویں آیت اس کو واضح کرتی ہے، اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم اس کو پڑھیں تو ہم اس میں مقدس کی دستکاری کو دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند نے تحمل کر کے طرح دی تھی، میں 24ویں آیت سے پڑھوں گا۔ اس فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اس خداوند نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہے۔ وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، کفارے کا کام مکمل ہوا۔ ماضی، حال اور مستقبل کے دائرے میں ظاہر کرے۔ ماضی کا کیا تعلق ہے؟ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے، خداوند نے پرانے عہد نامے کے ایمانداروں کے گناہوں سے تحمل کر کے طرح دی، جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے، یعنی ماضی۔ اور میں جو کہوں گا گناہ پیشتر ہو چکے تھے، یہ وہ گناہ تھے جو ماضی میں ہو چکے تھے۔ خدا نے تحمل کر کے طرح دی، خدا نے ان کو برداشت کیا، کیونکہ اب تک اس نے حق ادا نہیں کیا تھا، اور یہ حق کہاں ادا ہوا؟ مسیح کی نے صلیب یہ پر۔ حق صلیب پر ادا کیا۔ مسیح نے خود کو قربان کیا اور ہمارا کفارہ ادا کیا، اور یہ خدا کی راست بازی کو ظاہر کرتا ہے، اور ماضی میں اس نے تحمل کر کے اس طرح تر دی تھی۔ ہم اپنے گناہوں کی بات کریں تو جو ہم نئے عہد نامے کے بعد آئے ہیں ان کے لیے ایسا نہیں لکھا ہے کہ بلکہ اسی وقت راست بازی ظاہر ہو، تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع مسیح پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ ہم راست باز ٹھہرے ہیں، جبکہ پرانے عہد نامے میں وہ اس نے اس تحمل راست کیا۔ بازی میں شامل نہیں ہوئے، کیونکہ اب تک کفارہ ادا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو خداوند نے درگزر کیا سو اور تحمل سے پیش آیا۔ پرانے عہد نامے میں یہ تحمل ہمیں مسیح کی صلیب کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل، مسیح نے صلیب پر یہ کام مکمل کیا، اس نے فرض ادا کیا، ہمارے گناہوں کی قیمت چکائی۔ اس سے خدا کی راست بازی ظاہر ہوئی اور ہم راست باز ٹھہرے، لیکن اس کے لیے قیمت ادا کرنا ضروری تھی۔ بہت سے مذاہب کہتے ہیں کہ خدا معاف کرتا ہے، لیکن وہ قرض ادا کیے بغیر معاف نہیں کرتا، وہ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ لیکن مسیحیت یہ سکھاتی ہے کہ خدا نے معاف کیا، اور مسیح کے قربان ہونے کے وسیلے سے ہم راست باز ٹھہرے۔ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم خدا کو کم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قیمت ادا ہو چکی ہے۔ دیکھیں، در حقیقت جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا قیمت ادا کیے بغیر کسی کو راست باز نہیں ٹھہراتا، تو خدا کے کلام کی تحقیر ہوتی ہے، یہ اس کے کلام کے خلاف ہے، کیونکہ صحیح۔ لکھا ہے گناہ کی سزا موت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا اپنے کلام سے پھر جائے، اور اسی نے آدم کو ایک گناہ کی وجہ سے باغ عدن سے فارغ کیا، پھر ابن آدم کو لاکھوں گناہوں کے باوجود واپس کیسے آنے دے سکتا ہے؟
ہم کس طرح راست باز ٹھہر سکتے ہیں، اور ہم نے ان گناہوں کا ذکر کیا جو ماضی میں ہوئے۔ یہ خدا کی راست بازی پر سوالیہ نشان نہیں۔ جب مسیح آیا تو اس نے تمام گناہوں کا کفارہ ادا کیا، اور اسی طرح خدا کی راست بازی ظاہر ہوئی۔ ٹھیک ہے، ہم نے درگزر کرنے اور معاف کرنے کے فرق کو جانا، معافی تبھی ملتی ہے جب قیمت ادا کی جائے۔ جو شخص یہ کہے کہ خداوند نے مجھے معاف کیا، تو وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کیونکہ مسیح نے اس کی پوری قیمت ادا کی۔ بے بنیاد معافی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ خدا پاک ہے اور ہمارا زندہ خدا اپنے کلام سے کبھی منہ نہیں پھیرتا۔ مسیح نے صلیب پر ہمارے گناہوں کی قیمت چکائی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی یوسف۔ اب میں تیسری آیت کی طرف بڑھوں گا، اس پر اپنی رائے دیجیے۔ اور اس وقت مقدس کے نغمے نوحے ہو جائیں گے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ مقدس میں بہت سے نغمے گائے جاتے تھے، لیکن عدالت کے وقت وہ نوحہ میں بدل جائیں گے، وہاں رونا اور ماتم ہوگا۔ یہ عدالت کا نتیجہ ہے، جیسے کہ لکھا ہے وہ نغمے نوحے میں بدل گئے۔ بھائی یوسف، لوگ خدا کو بھول گئے، ان کی عدالت کیسے ہوئی؟ میں اکثر اموس کی کتاب کو پڑھ کر نئے عہد نامے میں یعقوب کی کتاب کو یاد کرتا ہوں۔ اس کے 5ویں باب میں لکھا ہے، اے دولت مندو ذرا سنو تو، تم اپنی مصیبتوں پر جو آنے والی ہے رو اور واویلا کرو۔ اور پھر اس نے لوگوں کو تنبیہ کی، اور یہاں پر اس نے ان کو سمجھایا کہ ان کی عدالت نزدیک ہے۔ لیکن افسوس کہ انہوں نے نغمے جاری رکھے کہ آؤ کھاؤ پیو کیونکہ کل تو مر ہی جائیں گے۔ اور یہاں 6 باب میں یہ لکھا ہے کہ اور رباب کی آواز کے ساتھ گاتے اور اپنے لیے داؤد کی طرح موسیقی کے ساز ایجاد کرتے ہو، جو پیالوں میں سے میں پیتے اور اپنے بدن پر بہترین عطر ملتے ہو اور کسی چیز کا خیال نہیں۔ پر میں کہوں گا کہ سمجھداری یہی ہے کہ ہم عدالت کے بارے میں سوچیں۔ خداوند نے امیر آدمی سے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پس جو کچھ تو نے تیار کیا وہ کس کا ہوگا؟ یہاں میں کہوں گا، کاش وہ عقل مند ہوتے اور اس کو سمجھتے اور اپنی عاقبت پر بھی ذرا غور کر لیتے۔ منطقی سوچ یہی ہے کہ انسان اپنی عاقبت اور ابدیت کے بارے میں سوچے۔ اور میں کہوں گا کہ اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے سفر کی تیاری 1 مہینہ پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں، تو ہم اپنی عاقبت کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہم صحیح۔ جانتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے، آج کل لوگ نشے میں کھو چکے ہیں، وہ رات کو کلب، تھیٹر اور ان سب چیزوں میں مشغول رہتے ہیں۔ وہ اپنی آخرت کا خیال نہیں کرتے، ان پر بڑی آفت آئے گی اور کوئی ان کی مدد نہ کرے گا۔ بالکل۔ 4 آیت میں لکھا ہے، تم جو چاہتے ہو کہ محتاجوں کو نگل جاؤ اور مسکینوں کو ملک سے نیست کرو، اور ایفا کو چھوٹا اور مسکال کو بڑا بناتے اور فریب کے ترازو سے دغا بازی کرتے، اور کہتے ہو کہ نئے چاند کا دن کب گزرے گا تاکہ ہم غلہ بیچے، اور سبت کا دن کب ختم ہوگا کہ گیہوں کے کھتے کھولیں، تاکہ مسکین کو روپے سے اور محتاج کو ایک جوڑی جوتیوں سے خریدیں اور گیہوں کی پھٹکن بیچیں۔ یہ بات سنو۔ ان الفاظ کے بارے میں بتائیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ غریبوں اور محتاجوں سے کیسا سلوک کرتے تھے۔ دیکھیں بھائی، میں ان الفاظ میں آج کے زمانے کی تصویر کو دیکھ سکتا ہوں۔ مثلاً اس نے کہا، اور ایفا کو جھوٹا اور مسکال کو بڑا بناتے، یہ بہت پہلے کی بات ہے، لیکن میں کہوں گا کہ آج بھی تجارت میں یہی ہوتا ہے، اور فریب کی ترازو سے دغا بازی کرتے تاکہ مسکین کو روپے سے اور محتاج کو ایک جوڑی جوتیوں سے خریدیں، اور جیسے کینسر پیدا کرنے والی یا وہ خوراک جو مدت پوری ہو جانے کے بعد بھی بیچی جاتی ہے۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ دھوکے سے گندم بیچتے ہیں۔ یہ دھوکے بازی ہے، تجارتی فریب اور دغا بازی۔ تجارتی فریب میں میں کہوں گا کہ آج بھی یہ سب موجود ہے۔ خدا یہ سب دیکھتا ہے اور اس کی عدالت ضرور کرے گا، خاص کر کے ان کی جو غریبوں پر ظلم کرتے ہیں۔ امیر پرواہ نہیں کرتے کیونکہ وہ بہت امیر ہیں، پر مسکین تو دکھ اٹھاتے ہیں، اور خدا میں کہوں گا کہ تمام مسکینوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ آسمان کا خدا زمین کے مسکینوں کی پرواہ کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں مسیح کا پہلا واعظ موجود ہے، اور اس میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو دل کے مبارک غریب ہیں ہیں۔ وہ جو دل کے غریب ہیں۔ مسیح نے اپنے پہلے واعظ میں یہ سب کچھ کہا جو لوکا میں قلم بند ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے۔ آسمان کے خدا کو زمین کے
मस्कीनों की फिक्र है, लेकिन यहाँ के लोग मस्कीनों को कुचलते हैं, और निगल जाने से मुराद उनको जिंदा निगलते हैं। और ज़बूर 24 में लिखा है, अब इसराइल यूं कहे, अगर खुदावंद हमारी तरफ ना होता, अगर खुदावंद उस वक्त हमारी तरफ ना होता जब लोग हमारे खिलाफ वो उठे, हमको तो जीता जब ही उनका निगल कहर जाते। हम पर भड़का था तो वो हमें जिंदा ही निगल जाते। वो मस्कीनों को जिंदा निगल जाते हैं। ठीक है, वक्फे के बाद हम मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। तीसरी आयत के आखिरी हिस्से में लिखा है, बहुत सी लाशें पड़ी होंगी, वो चुपके चुपके उनको हर जगह निकाल फेंकेंगे। इससे क्या मुराद है? जी भाई यूसुफ। बहुत सी लाशों से ये जाहिर होता है कि बहुत से मुर्दा होंगे। हमने छठे बाब में देखा, जिस घर में 10 थे, एक भी जिंदा ना रहा, उनमें से एक भी ना जी। बचा। बहुत सी लाशें पड़ी होंगी और फिर वो उनको दफनाने की बजाय उनकी हड्डियों को जलाएंगे, और लिखा है कि बहुत सी लाशें पड़ी होंगी, वो चुपके चुपके उनको हर जगह निकाल फेंकेंगे। चुपके चुपके से क्या मुराद है? हम मशरकी लोग हैं और हम जनाजे से वाकिफ हैं, और हम जानते हैं कि ये एक मुश्किल मरहला होता है, लेकिन ये लोग उनके लिए आम हैं। वो चुपके चुपके लाशों को फेंक देते थे। ना वो उन लाशों पर मातम करते हैं, ना ही उन लाशों को दफनाते हैं, और ये सब कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि उन लाशों का शुमार ज्यादा है। चुपके चुपके। जी हाँ। भाई यूसुफ, मेरा सवाल चांद और सब्बत के मुतालिक है। यहाँ यूं लिखा है, वो पूछते हैं, नए चांद का दिन कब गुजरेगा ताकि हम गल्ला बेचें, और सब्बत का दिन कब खत्म होगा कि गेहूं के खत्ते खोलें? नए चांद और सब्बत का मस्कीनों के साथ उनके रवैये से क्या ताल्लुक है? नए चांद और सबत के दिन काम करना मना था। ये छुट्टी का दिन था। ये लोग रस्मो रवाज को कायम रखते थे, और इसीलिए वो सबत के दिन और हर महीने के पहले दिन काम नहीं करते थे। जी वो बिल्कुल खुद ठीक। को बेहतरीन जानते थे, लेकिन नए चांद और सबत के दिन उनका सारा ध्यान इसी बात पर होता था कि वो अगले दिन क्या करेंगे। कैसे दगाबाजी करेंगे? यकीनन वो दगाबाजी से गेहूं बेचेंगे और खराब चीजें बेचेंगे, ठीक है, और वो मजहब की ज़ाहिरी नशोनुमा को कायम रखते हैं। वो सबत के दिन को पाक जानते थे, लेकिन वो उसी दिन ये सोचते थे कि आने वाले हफ्ते में वो लोगों को कैसे धोखा देंगे, और दगाबाजी के मंसूबे बांधते थे। वो ये सब कुछ सबत के दिन ही सोच लेते थे कि वो तमाम मस्कीनों को निगल जाएंगे, मसीह की मसलूबियत के दिन वो खुद कैफा के कला में दाखिल ना हुए ताकि नापाक ना हो जाएं। वो पाकीज़गी कायम रखना चाहते थे, जबकि उन्होंने खुदा जी। के बेटे को कत्ल किया। वो मगरूर और धोखेबाज और दुनिया की उलझनों का शिकार थे। आज हम भी ऐसे ही हैं, और हम इनसे निकलना भी नहीं चाहते। ये दगाबाजी है, जबकि उन्होंने सब्बत को पाक जाना। भाई यूसुफ, आज के दौर में भी ऐसा ही होता है। जी हाँ, मैं कहूँगा कि बहुत से मज़ाहिब हैं जो इन बातों की हौसला अफजाई करते हैं। मजहब से क्या मुराद है? आप इसे गलत ना समझे। मजहब से क्या मुराद है? आखिर मजहब है क्या? मैं कहना चाहता हूँ कि मजहब एक प्याले को बाहर से साफ और अच्छा कर देता है। जबकि खुदा के साथ रिश्ते को दुरुस्त नहीं करता। दगाबाजी। ये ज़ाहिरी नुमाइश है। हम लोगों की तारीफ मिलने पर खुश होते हैं, और मसीह ने भी ऐसा किया। सही। वो गली कूचों में दुआ करते हैं ताकि लोग उनको देख सकें, और जब रोजा रखते हैं तो उदास होते हैं ताकि जाहिर हो सके और लोगों की तारीफ को पा सके। लोग जान सके कि उन्होंने रोजा रखा, वरना उन्हें कैसे पता चलेगा। और जब वो खैरात करते तो सब में ऐलान करते ताकि सब उनकी बढ़ाई करें। हम सब लोग इस बात की फिक्र करते हैं कि लोग क्या कहते हैं, पर खुदा की फिक्र ये नहीं मजहब करते। है। जी हाँ, बिल्कुल, ये मजहब है, लेकिन दीनदारी से मुख्तलिफ है। खुदा का खौफ मानना और कोशिश करना कि लोगों की नज़र में बड़े ना बने, बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे बायां हाथ ना जाने। और जब मैं रोज़ा रखूं तो ये खुदा के लिए हो। मजहबी लोग इसको नशोनुमा का जरिया बनाते हैं ताकि लोगों की तारीफ हासिल करें, पर खुदा मगरूरों और धोखाबाजों से नफरत करता है। मसीही जिंदगी मजहब से बहुत फर्क है। यह मजहब नहीं है, बल्कि खुदा के साथ रिश्ता है। रिश्ता। ऐसा रिश्ता जो रोजाना ताल्लुक जी। रखने पर मबनी हो। सही। ठीक है, शुक्रिया भाई। हम प्रोग्राम के आपको इख्तिताम बरकत पर दे। पहुंच चुके हैं। बाकी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया।
عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں ایسی زندگی کے بارے میں بات کی جو خداوند چاہتا ہے، یعنی باطنی پاکیزگی۔ خداوند ظاہری پاکیزگی سے دھوکہ نہیں کھاتا، اسے ظاہری پاکیزگی نہیں چاہیے۔ ہم نے ان کی بات کی جن کو نئے چاند اور سبت گزرنے کا انتظار رہتا تھا تاکہ وہ کام کر سکیں جو اس دن نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ہر ہفتے اور مہینے کے باقی دنوں میں فریب دینے سے بالکل بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ وہ مسکینوں کو نگلتے، دھوکہ دیتے اور ان کا گیہوں بیچتے تھے۔ جو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ غریبوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ خداوند دلوں کا حال جانتا ہے۔ اگر آپ کا دل بدل جائے تو آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ انسان کا دل کبھی نہیں بدلتا، لیکن بدل سکتا ہے۔ بس آپ کو خدا سے نیا دل پانے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے عزیزو، مسیحی زندگی ظاہری تجربات پر مبنی نہیں۔ یہ پیالے کو باہر سے صاف کرنے کے بارے میں نہیں سکھاتی، بلکہ اس میں باطن کو اہمیت دی گئی ہے۔ تو عزیزو، ظاہر نہیں بلکہ باطن۔ اگر مسیح آپ کے دل میں ہے تو باطنی پاکیزگی ظاہر ہوگی، آپ کے دل کی پاکیزگی ظاہر ہوگی، آپ کے ہاتھوں، پاؤں اور آپ کی زندگی میں اور ظاہری شخصیت میں دکھائی دے گی۔ میرے عزیزو، ظاہری پاکیزگی دل کو صاف نہیں کر سکتی۔ ظاہری اعمال سے دل کا بدلنا ناممکن ہے۔ سو مسیح کی صلیب پر ایمان لائیں اور اس سے نیا دل مانگیں، تبھی آپ باطنی اور ظاہری طور پر ایک ہوں گے اور خدا آپ کو قبول کرے گا۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ عظيم ابن الله اللي أتانا من علاه وصار لنا بر وحكمة وقداسة وفداء، وصار لنا بر وحكمة وقداسة وفداء، وغنت له الملايكة المجد لرب الأنام، وبالناس المسرة وعلى الأرض السلام، وغنت له الملايكة المجد لرب الأنام، وبالناس المسرة وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة وعلى الأرض السلام، وبرغم الريح شديد والأمواج عالية عنيدة بتخبط في السفينة وهي مسافرة بينا، لكني واثق إني واثق إني إلهي يده قديرة وحبته لينا أصيلة، مش هيسيبنا لوحدينا ولا يوم هيفرط فينا، وهيرسي السفينة على بر أبينا، وهيرسي السفينة لبيت الله أبينا، لبيت الله أبينا، لبيت الله أبينا. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔